अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में अडयाला जेल तकरीबन 3 साल से इक़्तिदार और क़ैद की कशमकश का सबसे बड़ा मरकज़ बनी हुई है, लेकिन हालिया दिनों में ये सियासत का मरकज़ एक नए महाज में तब्दील हो चुका है। अडयाला जेल में क़ैद तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान से मुलाकात पर गुज़िश्ता 5.5 माह से आयद हफ्तावार पाबंदी ने अब एक सियासी बहरान की शक्ल इख्तियार कर ली है। इस दौरान इमरान खान की बहनें हों या खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव, हर एक को जेल की सलाखों के पीछे कैद रहनुमा से मिलने की कोशिश में मायूसी का सामना करना पड़ा है। आज ये मामला उस वक्त मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया जब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी अपनी पूरी काबीना और सूबाई असम्बली के अरकान के लाओ लश्कर के साथ खुद अडयाला जेल की तरफ रवाना हुए, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उन्हें अडयाला पहुंचने से पहले ही इस्लामाबाद के करीब 26 नंबर चुंगी पर रोक लिया, जहां पुलिस और सूबाई क़यादत के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। क्यों नहीं खोल सकते? आपको चक्की से जाना दिमाग ठीक है आपका? खोलो जिलाला को रख रहे हो, जिलाला को रख रहे हो। पाकिस्तान को तोड़ना चाह रहे हो तो खोलो रास्ता, खोलो रास्ता। पाकिस्तान को तोड़ना चाह रहे हो, 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 गुजराला को रोक रहे हो, 4.5 करोड़ आवाम के नुमाइंदे को रोक रहे हो। खोलो रास्ता। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के बयानात महज एक सियासी रद्दअमल नहीं बल्कि वफाक और सूबे के दरमियान बढ़ते हुए सियासी फासलों का वाज़ेह सबूत है। अब यहाँ कई संजीदा और अहम सवालात जन्म लेते हैं। एक तरफ हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान से मुलाकातों को सियासी बयानबाजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो बाहर आकर मुल्क में इंतशार और बदअमनी का बायस बनती हैं। लेकिन क्या महज सियासी बयानात को जवाज़ बनाकर किसी कैदी के बुनियादी आइनी और कानूनी हुकूक पर 5.5 माह तक मुसलसल पाबंदी आयद करना एक जमहूरी निज़ाम में दुरुस्त अमल कहलाया जा सकता है? और जहाँ हुकूमत का ये इकदाम सवालिया निशान है, वहीं दूसरी तरफ एक और अहम सवाल सर उठा रहा है कि क्या किसी सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव को, जिसके कंधों पर पूरे सूबे की अवाम की जिम्मेदारी है, सिर्फ एक मुलाकात के लिए वुज़रा और अरकान असम्बली का लाओ लश्कर लेकर अडयाला जाना ज़ेब देता है? क्या ये तर्ज अमल वफाक पर दबाव डालने का एक सियासी हरबा नहीं है? और सबसे बढ़कर ये कि क्या एक कैदी से मुलाकात के हक़ को मनवाने के लिए सूबाइयत या इलाक़ाईयत का कार्ड खेलना मुल्की सालमियत और यकजहती के लिए दुरुस्त अमल है? आज के प्रोग्राम में इन्हीं तल्ख सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। 3 सीनियर सहाफ़ी आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसार राना साहब और साथ ही साथ पैनल में मौजूद हैं इमरान शफकत साहब। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी होगी सुहेल आफरीदी साहब की, बड़े ये सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया आज उन्होंने कि जनाब क्या पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। क्या मामला इस हद तक सीरियस हो गया है या आपके ख्याल में ये भी एक सियासी कार्ड है जो इस्तेमाल किया जा रहा है? मेरे ख्याल में मामला इतना संजीदा तो नहीं है। ये चाहते ही हैं कि अडयाला जेल के बाहर आ जाते सुहेल आफरीदी साहब, उनकी तस्वीरें बन जाती, वो अपनी हाज़िरी लगवा लेते। इसलिए कि अलीमा खान साहब रोज़ाना पुकार रही हैं इनको कि जनाब आइए, मैं अकेली या हमारी फैमिली के लोग बैठे होते हैं, पार्टी आती नहीं है। और फिर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जब बने थे उस वक्त सुहेल आफरीदी साहब ने ऐलान ये किया था, तो मेरा मैंडेट ही ये है कि मैं इमरान खान साहब को रिहा करवाऊँगा। एहतजाज करना उनका हक़ है, लेकिन जिस किस्म की सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमा कर जाते हैं, मेरे ख्याल में उन्हें एहसास नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। अब एक SHO ने आपको रोका फ़र्ज़ कर, जिसकी ड्यूटी है, अगर हुकूमत ने फ़ैसला किया कि वहाँ 144 का नफाज है, वहाँ पे गैदरिंग नहीं हो सकती और आपको रोका जा रहा है, तो आप उससे कहते हैं पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। यानी पाकिस्तान तोड़ने का लफ्ज़ कहना तो मजाक बना लिया गया। यानी एहसास ही नहीं होता कि आप सियासत करें भाई, आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते हैं, उसमें भी आप कौन सी कमी छोड़ते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान को तो बख्श दें खुदा के लिए। यानी पाकिस्तान टूट जाएगा SHO के रोकने से, क्या सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात करने से? और क्या वहाँ सुहेल आफरीदी साहब अगर पहुँच जाएँ अडयाला के बाहर जाकर धरने में शरीक हो जाएँ, तो क्या उससे जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के सारे मसाइल हल हो जाएंगे? और क्या इमरान खान साहब के मुकदमात खत्म हो जाएंगे? क्या इमरान खान साहब की जमानत के ऊपर नहीं, लेकिन मलिक साहब यहाँ पे एक बात तो ये भी है ना कि जनाब आप मुलाकात ही नहीं करने दे रहे। ठीक है, मैं आई एम नॉट सेइंग कि जो कुछ उन्होंने कहा है वो सही है, लेकिन आप मुलाकात ही नहीं करने दे रहे, तो अल्टीमेटली और क्या होगा? मामला बैड टू वर्स की तरफ ही जा रहे हैं। देखिए, मसला ये है कि मुलाकात उनकी करवा देनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। पहले रोज से आप तो भी गलती हुई ना, कहते हैं, तो फिर गलती है लेकिन ना ये। देखिए, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ बात शुरू कर दें। अब SHO के रोकने से पाकिस्तान टूट रहा है। अब तसव्वुर कीजिए आप सूबाइयत का कार्ड खेल रहे हैं। SHO तो रियासत को रिप्रेजेंट कर रहा है ना सर, क्योंकि मैं जी खैबर पख्तूनख्वा से आया हूँ, वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं खैबर पख्तूनख्वा से आया हूँ और इस्लामाबाद में मुझे रोका जा रहा है। यानी देखिए ना, बैकग्राउंड में आपके दिमाग में क्या है, आप सोच क्या लेकर सियासत कर रहे हैं। इस सोच से मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकलना चाहिए। रही बात ये मुलाकातें जो इनकी खान साहब की थी, सबके साथ हुआ करती थी। ये पाबंदी लगी कब?
جب آپ نے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا شروع کر دیا اپنے ریاستی اداروں کے اوپر، آپ نے ریاست کے خلاف، آپ نے اسی ٹویٹر ہینڈل کا استعمال کیا جو جیل میں ایک شخص قیدی ہیں جیل میں، ان کو سزا ہوئی ہے، ان کا ٹویٹر ہینڈل ایکس ہینڈل ان کا ملک سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ چلا رہے ہیں، پھر آپ ان کو پیغام کنوے کر کے چلوا لیتے ہیں، اس کے بعد آپ مکر بھی جائیں گے جی میرے پاس تو تھا ہی نہیں۔ کل فرض کریں اس کی تحقیقات ہوتی ہیں جو عمران خان صاحب نے ایکس کے اوپر جتنے بھی پیغامات دیے ہوں گے، وہ کہیں گے میں تو جیل کے اندر تھا، نہ میرے پاس ٹیلی فون تھا، نہ میرے پاس وسائل تھے، میرے پاس تو کوئی انٹرنیٹ کی سہولت نہیں تھی، یہ تو باہر سے کہیں استعمال ہوتا رہا، کون ذمہ دار ہوگا؟ جب یہ باہر آ کے اس پہ سیاست کرتے تھے، وہ سیاسی بیانات دیتے تھے، اس کے بعد حکومت نے یہ پابندی لگا دی۔ آج بھی ان کو چاہیے کہ اس رویے سے باہر آ جائیں۔ حکومت پہ آپ لڑنا چاہتے ہیں حکومت سے لڑیں، پاکستان کو تو بخش نا جی۔ جو بات ہوتی ہے جی خان ہے تو پاکستان ہے، خان کو پکڑیں گے ہماری ریڈ لائن ہے، پاکستان کو نقصان ہو جائے گا۔ رانا صاحب کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں جو بیسکلی آپ کو بڑے سینسٹیو جملے ہوتے ہیں، آپ کے نرو پوائنٹس کو ہٹ کرتے ہیں، اس قسم کے الفاظ صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آپ کی پولیٹیکل سٹرگل ہے یا آپ کے پولیٹیکل لیڈر سے آپ کی ملاقات نہیں ہو پا رہی، تو اس کی وجہ سے یہ جملہ ادا کر دینا جائز ہے آپ کے خیال میں؟ اس جملے کی پوری بیک گراؤنڈر کو سمجھیں آپ، خالی اس جملے کے ایک جملے کو نہ لیں، ٹھیک ہے، وہ جو کہنا چاہتا ہے۔ ایک دیکھیں نا، تاثر ہے کہ ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ تو جب چاہے اپنے 2 سہیلیوں کو لے، 3-4 کابینٹ کے لوگوں کو لے اور کسی بھی ملک کے دورے پہ چلی جائے اور وہ جا کے وہاں پہ رہ کے اور واپس آ جائیں۔ ایک صوبے کے سی ایم کا پاسپورٹ بھی جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ایک وزیر اعلیٰ ہو جس کے لیے سارے دروازے کھل جائیں، ایک وزیر اعلیٰ ہو جس کو، وہ بھی الیکٹڈ ہے، 4-4.5 کروڑ لوگوں کا الیکٹڈ نمائندہ ہے، اس کو ایک صوبے کا کیا کہتے ہیں ایک سپاہی جو ہے، پولیس والا جو ہے وہ روک لے، تو اس صوبے میں کوئی احساس محرومی پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ٹھیک، صوبائیت پھیلے گی کہ نہیں پھیلے گی؟ اور کون سی ایسی قیامت آ جانی ہے اگر وہ جا کے اڈیالہ کے دروازے تک پہنچ جائے تو؟ کون سا ایسا کوئی خطرے میں پڑ جائے گا، آئین خطرے میں پڑ جائے گا کہ جو اس کے وہاں جانے سے پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی؟ دفعہ 144 لگی ہوئی ہے نا، تو دفعہ 144 اسی کی دفعہ لگنی ہوتی ہے، وہ ایک سی ایم ہے۔ اور کل کو اگر فرض کریں کہ مریم صاحبہ کو اب وہ وہاں جائیں مری یا کہیں جاتے ہوئے رستے میں ان کے پولیس والے روک لیں، مری پنجاب نہیں آتا، مری سے آگے تو جانا ہوتا ہے نا، نتھیا گلی۔ ہاں، آپ تو ٹورسٹ ہیں، آپ کو تو سارے رستوں کا پتہ ہے۔ نتھیا گلی کے پی میں آتا ہے، میں تو نہیں گیا کہیں بھی مقاموں کے سے آگے، آپ کو تو پورے رستے پاکستان کے آتے ہیں۔ سو اگر وہاں پہ کوئی اسی طرح روک لے، کوئی بھی جواز بنا کے، تو کیا شور مچنا ہے آپ سوچیں ذرا۔ نہیں تو مریم یہ کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا کیا؟ وہاں اگر مریم بی بی یہ کہ نہیں، وہ جہاز میں نہیں پھرنے دیتے نا ان سن تو کو، لینا، اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھیں آپ نے اتنی بات کی، میں نے دل پہ پتھر رکھے۔ ویسے رانا صاحب اگر اسی طرح کے ایک روکنے کی میں اگر آپ کو بات یاد دلاؤں تو آپ کو یاد ہوگا نواز شریف اور مریم نواز نے جب لینڈ کیا تھا لنڈن سے، جب لینڈ کیا تھا الیکشن 2018 کے الیکشن سے پہلے، تو ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اس وقت بھی نون لیگ کا ایک پورا ایک مجمع جو ہے وہ ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا، وہ ڈیبیٹیبل بات ہے کہ خود آگے تک نہیں گیا یا جو بھی ہوا، لیکن رستہ ان کا بھی روکا جا رہا تھا۔ آنسو گیس کی نہیں میں کچھ اور بات کر رہا ہوں، آنسو گیس کی شیلنگ ان کے اوپر بھی ہو رہی تھی، جو کہ آپ خود فرما رہے ہیں غلط تھا۔ کیا اس وقت اگر اس قسم کا جملہ ادا کر دیا جاتا ہے کہ جناب پاکستان ٹوٹ جائے گا؟ جاوید لطیف نے کیا، جاوید لطیف نے آن ریکارڈ ہے، غلط ہے، میں تو کہہ رہا ہوں غلط ہے۔ تو پھر آپ یہ پاکستان پہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں اس کے اسباب تو دیکھیں نا، شخص کوئی بات اگر کہہ رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کے اسباب بھی غور کر لیں۔ اچھا رانا صاحب بڑی معذرت کے ساتھ ایگریڈ، بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل یہ بالکل وہی والی بات ہے کہ گھر میں جو ہے وہ بچے کا باپ کے ساتھ کوئی ایشو ہو جائے، آپس میں 2 بھائی لڑ پڑیں اور اس کے بعد وہ کہے جی گھر کا بٹوارا ہوگا، نہیں کیونکہ باپ سے لڑائی ہوگی۔ سن لیں نا، اگر فرض کریں کہ گھر میں لڑائی ہو گئی اور کوئی بچہ ایسا کہہ رہا ہے اور ہم جیسے لوگوں میں سے کسی کو بلا لیا جائے اور ہم یہ کہ یار تم زیادتی کر رہے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یار تمہیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو زیادتی کر رہا ہے وہ بڑا مجرم ہے، جو غلطی کر رہا ہے وہ بڑا مجرم ہے، وہ ایک الیکٹڈ ایک صوبے کا۔ ایک سٹیپ پیچھے آ جاتے ہیں نا، ایک سٹیپ پیچھے آ جاتے ہیں کہ معاملات یہاں پہ کیوں، آپ نے کہا جی اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ معاملات یہاں تک کیوں پہنچے۔ ملک صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا معاملات یہاں پہ اس لیے پہنچے کیونکہ اس کے بعد جو وہاں سے بیان بازی ہوتی ہے اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے جو جس قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے اس کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے، اس کی وجہ سے چیزیں زیادہ خراب، یہ پولیٹیکل سٹرگل سے زیادہ ایک پرسنل ہٹ کے اوپر بات چلی جاتی ہے، اس کا سدباب کس طرح کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ کہ اگر میرے جملے پورے ہونے دیں تو جب نواز شریف صاحب وہاں پہ بیٹھ کے سیاسی میٹنگز کرتے تھے، بلاول بھٹو صاحب تشریف لے جاتے تھے جیل میں اور جا کے ملتے تھے، تب کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ جب وہ وہاں سے بیٹھ کے اور احتجاجی مہم چلانے کا اعلان کرتے تھے، اتنا بڑا اعلان کرتے تھے، تب کسی کو یاد نہیں آ رہا تھا۔ آج ایک ٹویٹ کے اوپر دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو کلیئر بتا دوں، میں پرسنلی یہ میرا یقین ہے
کہ سیاست کے اندر کسی شخص پہ پرسنل اس کی کردار کشی یا اس کے لیے جملے نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, میں اس بات پہ بالکل وہ ہوں, لیکن میرا یہ بھی یقین ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک شخص کے لیے تو آپ اتنا کر دیں کہ وہ 10 سال جیل رہے تو پتہ چلے کہ اس کے لیے ہاسپٹل کے ساتھ کوئی کوٹھی بنگلے بھی تھے. ٹھیک ہے, کیا بھائی اب آپ کھوج میں نہ جائیں, آپ تو تحقیقاتی رپورٹر بن جاتے ہیں. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں تو آپ ساتھ ہی ہیں کیا؟ آپ کو ہاسپٹل کے ساتھ کوٹھی بنگلے بن جاتے ہیں. بھائی ماضی میں یہ بھی باتیں آتی رہی نا کہ آصف علی زرداری صاحب تو کہیں اور بھی مقیم رہے اپنے دوران قید کے دوران, اور وہ آپ ان کو پکڑوائیں گے ویسے. یہ خبر دے رہے ہیں آپ کیا چمگوئیاں کر رہے ہیں؟ میں نے ضیاء شاہد صاحب کا ایک انٹرویو سنا تھا, آن ریکارڈ ہے ٹی وی ضیاء شاہد صاحب مطلب وہ تو دنیا سے چلے گئے, دنیا سے چلے گئے, ٹی وی پہ ان کا ریکارڈ تو موجود ہے نا, ٹی وی پہ ان کا انٹرویو تو موجود ہے. مبشر لقمان صاحب کے ساتھ وہ انٹرویو تھا جو میں نے سنا تھا. مبشر لقمان صاحب تو موجود ہیں. ٹھیک, آپ کو اس خبر کی کریڈیبلٹی پہ پورا یقین ہے؟ نہیں, میں ضیاء صاحب کی بات کو کوٹ کر رہا ہوں. آپ کے تو باس رہ چکے ہیں آپ. میرے تو مینٹور ہیں, خیر وہ میں اس میں کوئی وہ نہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو اتنی کیا کہتے ہیں نظر کی, میں ان پروڈکٹ کی پوسٹ مارٹم چھاپ دیا کی کرا, اگر میں ان سے سیکھ کے اور میں ایک ڈیفرنٹ قسم کی صحافت کرتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں اچھے سینس میں, میں اچھے سینس میں. اچھا یار, تھینک یو. آگے چلیں. نہیں ویسے آپ کوٹھیاں بنوا رہے تھے, آگے چلیں. ہاں, سو اور یا نواز شریف صاحب کا لے لیں, یہاں تک آن ریکارڈ ہے کہ بیڈ بھی گھر سے گئے کہنے میں کمر کے درد کی وجہ سے. تو عمران خان کے ایک ٹویٹ سے سارے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, وہاں جلسے ہو رہے تھے جیلوں کے اندر. سر دیکھیں, ڈریگ نہ کریں, آپ نے ان کی پوری بات نہیں سنی. ٹویٹ آپ ضرور کریں, سیاسی ٹویٹ کریں. آپ کی ہندوستان سے جنگ لگی ہوئی ہے, آپ اس میں جنگ کے ماحول میں ہیں, اور آپ اپنے حصے پر سالار کے خلاف جس قسم کی لینگویج استعمال کر رہے ہیں, آپ اپنے ایکس کے اکاؤنٹ کے ذریعے, کیا وہ زیب دیتا ہے ایک قومی سیاستدان کو, سابق وزیر اعظم کو؟ دیکھیں میں نے آپ مجھے بتائیں نا, تو بتائے رہے ہیں تو سنو گے تو بتاؤں گا نا. پوری دنیا آپ کی فوج کے سپر سالار کو, سن تو لیں بھائی, پوری دنیا آپ کے فوج کے سپر سالار کو کہہ رہی ہے کہ بہادر ہے, بھائی تو فوج کے سپر سالار کو بھی تو سوچنا چاہیے آپ اس کے بارے میں کیا الفاظ استعمال قومی ایک امت مسلمہ کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو آرمی چیف نہیں لگنے دینا, نہیں وہ کہتا ہے یار میں نہیں لگنا. اچھا نہیں دیکھیں, اگر خان صاحب نے ایسا کہا تو نہیں کہنا چاہیے تھا. اور اس لیے تو لینا بھائی, بات تو سن لینا یار, میری بات تو نہ دیا کرے نا. مجھے نا انڈر پریشر لا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, نہیں ہوتا نہیں, میں انڈر پریشر ریڈی بھی گل نہیں کی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اگر انہوں نے یہ کہا تو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. لیکن کسی پلیٹ فارم سے عمران خان کے کردار کے اوپر بھی جو جملے کہے گئے وہ بھی نہیں کہنے چاہیے تھے. بالکل ٹھیک ہے نا, ذمہ داری کا مظاہرہ ہر طرف سے ہونا چاہیے تھا. کب کہے کسی ایک بندے کی ذمہ داری, کب کہے گے پریس کانفرنسوں میں کیا نہیں کہا, ذہنی مریض اے بیٹھے نے, اے بیٹھے جنہوں نے کہا یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, میں بتاتا ہوں کس کے بعد جب آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے, آپ کو جواباً الفاظ کہے گے. ٹھیک, میں آگے چلوں. عمران صاحب, یہ والے عمران صاحب ویٹ کر رہے ہیں, ان سے بات کی جا سکتی ہے. نہیں ویسے ویٹ تے اصل ہوتے ہو رہے ہیں, دوسرے عمران صاحب کر رہے ہیں. عمران صاحب یہ بیسکلی پہلے آپ والی سچویشن ہے, تسی ہے کہ جو ہے نہیں کام شروع بڑا سادہ سا ہے. کام شروع پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے, لمٹ سے باہر وہ نکلے ہیں, سیاست سے باہر وہ نکلے ہیں. اب اس کا رزلٹ آئے گا. میرا ایکچولی سوال کچھ اور تھا, میرا سوال ایکچولی یہ تھا, میں آج انصار عباسی صاحب کی خبر کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا, جس میں اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جناب اگر یہاں پہ بشرا بی بی کی بیٹی کے حوالے سے جو ہے نا کوئی معاملہ طے ہو رہے ہیں, ان کی خبر کے مطابق, میں ان کو کریڈٹ دوں گا اس بات کا, ان کی خبر کے مطابق کوئی معاملہ طے ہو رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے باہر آ کے سیاسی بیان بازی نہیں ہوگی, کوئی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کروا دیتے ہیں, بہنوں کی ملاقات بھی خان صاحب سے کروانے کے لیے جو ہے کوئی گارنٹیز وغیرہ جو ہے کوئی ڈسکس ہو رہی ہیں کہ جی ٹھیک ہے کوئی سیاسی بیان بازی نہیں ہوگی, تو پھر یہ ملاقاتیں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی. میرا صرف جو اگلا سوال ہے انصار عباسی صاحب کی خبر کو دیکھتے ہوئے کہ جے اینج ہو گیا, اور اگر یہ معاملہ واقعی اسی طرح ان شرط و شرائط کے ساتھ طے ہو گیا, تو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر مان جائے گا اس بات کے کہ جی ہن بول دے نہیں, اب آپ بات کریں, اب آپ بات کیوں نہیں کرتے اس کا, اور گورنمنٹ نے تو پیچھے پڑ جانا کہ دیکھا جناب ہم نے ڈیل کروا لی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اور اس کی خواہشات اور اس کی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والی لیڈرشپ, یہ اسی سیاست نے اور اسی یہ جو کھیل چل رہا ہے اسی نے ان کے لیے اتنی مشکلات کھڑی کی ہوئی ہیں. ہم اکٹھے ہی تھے, وہ فوتگی پہ گئے ہوئے تھے, کاشف عباسی صاحب نے پوری بات سنائی تھی اگر آپ کو یاد ہو, کہ میں نے ان کو کہا, ایک کسی بندے نے ان کو بتایا تھا, پی ٹی آئی کا لیڈر تھا, کہ خان صاحب کو ہم نے کہا کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, اس طرح کی باتیں آپ نہ کیا کریں. تو خان صاحب نے 2 دن جو ہے وہ بات نہیں کی, تیسرے دن انہوں نے کر دی. تو انہوں نے پھر فون کیا کہ سر, بلکہ دوڑے پہنچے کہ یہ آپ نے کیا کیا, تو انہوں نے آگے سے لسٹ نکال دی کہ میرے ریٹنگ تھلے جا رہی سی. یہی ہے نا, تو یہ بیسیکلی اس کے اوپر بڑا اچھا تجزیہ جو ہے, مجھے ان سے بڑے اختلافات ہیں.
اپنے جو فواد چوئی صاحب ہیں وہ بڑا اچھا تجزیہ دیتے ہیں کہ ہائی جیک کیا ہوا ہے یہ ایک وار اکانومی جس طرح جنریٹ ہو جاتی جنگ کے دنوں میں، اسی طرح یہ والی اکانومی جو ہے وہ جنریٹ ہوئی سوشل میڈیا اکانومی، سوشل میڈیا اکانومی، یہ کہ آپ پاکستان کی ریاست کے خلاف بات کریں، عمران خان صاحب کے لیے دو بول بولیں، عمران خان صاحب علیحدہ سے ایک حصار میں آ جاتے ہیں اس سائیکل کے اندر، اور ان کا دھندا چلتا رہتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ اگر میں یہ نہ کی تو میں پاپولر نہیں رہوں گا۔ لیکن عمران صاحب اس تھیوری کے اندر نا ایک لوپ ہول ہے سر، فرق ہی کوئی نہیں پڑتا۔ نہیں سر، وہ لوپ ہول ہے نا، وہ لوپ ہول یہ ہے کہ اگر ہم چلیں اسی تھیوری کے ساتھ ہم چلتے ہیں تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر دیتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ جناب یہ جو بندہ جو میرے بارے میں کہہ رہا ہے میں اس کو نہیں مانتا اور میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، یہ اپنی طرف سے چھکے مار رہا ہے۔ آپ خود اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں، خوش ہوتے رہے نہیں تو کر رہے ہیں نا، ہاں تو پھر میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں یہ والی بات کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ میرا عوام کی نبض کے اوپر ہاتھ ہے، اور یہ سیاست میں بڑی عوامی قسم کی کر رہا ہوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا کہہ کے، ٹھیک ہے، تو ان کو یہ لگتا ہے، اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ اور یہ کہ اگر اس سیاست میں یہ جو ان کے خیال میں عوامی سیاست ہے اور عوام کی نبض کے اوپر ان کا ہاتھ ہے تو پھر یہ عوام نکلے نا باہر، جان نہ جا کے ڈیالہ جیل کا پھاٹک توڑے اور نکال لیں ان کو باہر۔ نہیں چل سکتی یہ والی سیاست، نہیں چل سکتا یہ والی پالیسی۔ آپ ریاست کے خلاف اگر آپ کو لڑنا ہے تو پھر وہ جو عمران خان صاحب کی پالیسی ہے کہ افغانستان ٹی ٹی پی ان کے ساتھ جڑے رہیں اور ادھر والے جو ان کی پراکسیز جو چل رہی ہیں ان کے ساتھ جڑے، ایک اور ریاست چاہیے ہوتی ہے۔ وہ جو بات کیا کرتے تھے کہ جی کہ یہ یا خان پارٹ 2 اور یہ ساری باتیں جو کیا کرتے تھے اس کے پیچھے بھی وہی دبی ہوئی خواہش تھی۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ جس طرح انڈیا آیا تھا ادھر بنگلہ دیش والی سائڈ کے اوپر مکتی پانے کے لیے، دوبارہ کوئی آ جائے گا۔ اور جب یہ مئی والی جنگ ہو رہی تھی، You seriously think that? جی اور کیا تھا یہ خان صاحب یہ چاہتے سر، ان کے ٹویٹس کا مطلب باہر مجھے کوئی بتا فوج دیں، آ یا جائے گی۔ خان پارٹ 2 یہ دوبارہ ہوگا، ایسے ہی دوبارہ ہوگا، کون آئے گا، کون کرے گا؟ صحیح، جب وہ اس بات کا مطلب، اور دوسرا کیا ہے، یہ تو آپ نے تھیوری بنائی ہے نا سر، یہ تو ایک تھیوری ہے کہ اینج ہوئے گا تو اینج ہو جانا۔ اچھا میں آپ کہ جی عمران خان صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم دونوں ایکسپریس میں رہے ہیں تھوڑا عرصہ، جی ایکسپریس میں ہماری ایک کلیگ ہوا کرتی تھی، ان کے شوہر ہیں، انہوں نے مجھ سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ میرے ابا جی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اور مئی کی جنگ میں میرے والد صاحب نے مجھے کہا، میں ملا بھی دوں گا آپ کو ان کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ اب انڈیا والے آ رہے ہیں تو لگ سمجھ جائے گی تانوں۔ اچھا، یہ جب جنگ ہو رہی تھی تو پی ٹی آئی والے لوگ کیا باتیں کرتے تھے؟ میں آپ سے کیوں آبجیکٹ کر رہا ہوں، بیکاز دس آئیڈیا سیمس ٹو ریڈیکولس ٹو ایکچولی ایکسیپٹ۔ وہ چاہے ہو سکتا ہے صحیح ہو، میں یہ مت سمجھے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ بات تھی، اٹ از سو ریڈیکولس ٹو ایون ایکسیپٹ کہ کون سا بے وقوف تھا جو ایکچولی ان لائنز کے اوپر سوچ رہا تھا۔ آپ دیکھیں کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے، ان کی سوچنے کا انداز کیا ہے کہ پاکستان جب افغانستان کو جواب دیتا ہے یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ٹی ٹی اے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ میں ملک صاحب میرا دماغ نہیں مانتا سر، میں ایک ملک کی سیاسی جماعت جو کروڑوں میں ووٹ لیتی ہو وہ ایسی سوچ کس طرح رکھ سنم سکتی ہے؟ جاوید ہے میرا خیال اس بچی کا نام، جس نے کہا تھا ان کے پتے ہم بتائیں کہ جب انڈین فوج آئے گی پاکستان میں۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ سوچ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ بعض رہنما، میں سب کی بات نہیں کرتا، بعض ایسے رہنما ہیں پی ٹی آئی کے جو الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں کہ سے نقصان کیا ہو رہا ہے۔ افغان مہاجرین واپس جا رہے تھے، آپ افغان مہاجرین کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آپ کالعدم تحریک طالبان کے خلاف کارروائیاں کر رہی تھی آپ کی ریاست، آپ ان کی بات کرنا شروع ہو گئے۔ افغان حکومت نے ہمارے اوپر، ہمارے معصوم شہریوں کے اوپر اٹیک شروع کر دیے، بم دھماکے کروانے شروع کر دیے، وہاں سے انڈیا کے سارے جو لابی تھی وہ کام کرنا شروع ہو گئی، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ کی سوچ یہ بن جائے، دیکھیں شہباز گل صاحب، چلیں باقی ہو سکتا ہے کہ مفروضے ہو سکتے ہیں، شہباز گل صاحب کی جو تقریر تھی جس پہ بہت زیادہ شور مچا تھا وہ کیا تھی؟ وہ تقریر میں کیا کہہ رہے تھے کہ فوج کے رینکس کے اندر اختلافات ہیں، کیا آپ کرنا چاہتے تھے کہ فوج کی لیڈرشپ کے خلاف آپ بغاوت کروانا چاہتے اچھا ہیں؟ ویسے بائی دی وے وہ آج بھی یہ کہتے ہیں، میں وہی کہتا ہوں، آج بھی اس طرح کی باتیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ملک کی جو فوج ہوتی ہے اس کا ڈسپلن، اس کی چین آف کمانڈ، یہی اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ باقی افراد ہیں، آپ فوج میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، اسی سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں فوج کے اندر، لیکن فوج کی سب سے خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ وہاں چین آف کمانڈ ہوتی ہے۔ میں ملک صاحب آپ نا خود ایک ٹیلی ویژن چینل کو ماشاءاللہ ہیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں خود ایک اس ٹیلی ویژن چینل کے اوپر میں کام کرتا ہوں۔ اب ظاہر بات ہے آپ کے دفاتر کے اندر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کسی سے آپ کا اختلاف ہو، وہ کچھ بھی ہو، لیکن ایون ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے، آپ کی بھی اور میری بھی ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے، ہم اپنے گندے کپڑے پھر بھی کبھی باہر جا کے نہیں دھوئیں گے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل جبکہ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے، یہ کوئی فوج نہیں ہے، یہ کوئی ملٹری نہیں ہے، اب دیکھیں لیکن میں اپنے گھر کی بات کبھی باہر بھی چیف صاحب کے خلاف لابی آپ کس نے کی تھی؟ دیکھیں جس قسم کا ماحول بنا دیا، وہاں باہر جا کے آپ نے کیا کہا؟
آپ نے کہا پاکستان کو جو آپ کو سیکورٹی کی مد میں جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ بند کر دیے جائیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کی سیکورٹی سے آپ کو دلچسپی نہیں ہے. آپ ٹیررزم کے خلاف جو آپ کو فنڈنگ کی جاتی تھی آپ اس کے خلاف چلے گئے کہ جناب ہم وہ رکوا دیں گے, پاکستان کی فوجی امداد رکوا دیں گے. یعنی یہ جو اقدامات ہیں آپ کے اوپر ڈاٹس لگاتے ہیں اور آپ کے اوپر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. میں جو بات ہو رہی تھی ایڈمنسٹریٹولی یہ غلط فیصلہ ہے نا, یہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دینی. آپ اس سے ایڈمنسٹریٹولی کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ ہے, ڈسیزن حکومت کا غلط ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا خیبر پختونخوا میں کیا پورا پاکستان متاثر نہیں ہے وہاں ڈرگ مافیا سے؟ کیا پورا پاکستان متاثر نہیں ہے وہاں کی بجلی چوری سے؟ سر وہ ایک پنکی کراچی میں پکڑی گئی, 3600 پنکے جو ہے نا وہ سر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, کیا پورا پاکستان متاثر نہیں, جعلی مشروبات وہاں بنتی ہیں؟ کیا پورے پاکستان کی اکانومی ڈسٹرب نہیں ہوتی جب آپ سمگلنگ کی گاڑیاں والے کراتے ہیں؟ کیا پورے پاکستان کی اکانومی کو نقصان نہیں پہنچتا جب آپ افغان ٹرانزٹ کی ساری گاڑیاں کنٹینر کے کنٹینر نکال کے وہاں باہر بھیج دیتے ہیں؟ لیکن آپ کو اور مجھے کوئی حق حاصل نہیں کہنے کا کہ سہیل آفریدی کے ان اقدامات کی وجہ سے پاکستان ٹوٹ رہا ہے. ہم یہ کہیں گے کہ ایڈمنسٹریٹو غلطیاں سہیل آفریدی صاحب آپ کی, آپ چیف منسٹر ہیں, آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ, آپ کو ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. اسمگل گاڑیوں کو تو نے جسٹیفائی کیا تھا یہاں پہ جب آئے تھے, دیکھیں وہاں تو آپ بھی تھے نا, وہاں تو میں جسٹیفائی کیا تھا. میں تو کیا وہاں سے ذکر کروں, بعض لوگ تو یعنی تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے ہیروئن فروخت کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. میں نے وہاں کے کئی لوگوں سے, ایسے لوگوں سے واقف ہوں جو کہتے ہیں ٹیکس دینا حرام ہے, ریاست کو ٹیکس دینے حرام کے فتوے دیے جاتے ہیں. لیکن ہم اس کی بنیاد پہ پاکستان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ ایک کلچر بن گیا, جو فیشن بن گیا کہ جی ہم نے پاکستان کے خلاف. میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ سہیل آفریدی صاحب کی گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا میں, وہ وہاں پر جب احتجاج وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ پولیس وہاں پہ روکتی نہیں لوگوں کو, ٹیچروں کو پھینٹا بھی چاڑیا کئی بار روکے. رانا صاحب یہ جو دونوں حضرات نے جو کیس بلڈ کیا ہے, اور دوبارہ میں یہ جو میں نے پروگرام کے آغاز کے اندر سہیل آفریدی صاحب کی وہ گفتگو سنائی ہے, میں ایکچولی اس کو ڈاؤن پلے کر رہا ہوں, لیکن جب اس قسم کی چیزوں کو آپ کلب کرتے ہیں اس کے ساتھ, اٹ بیکمز ویری سیریس. اگر آپ مجھے اجازت دیں اور میں پوری بات کرنے کی پوزیشن میں رہوں, آپ مجھے اس بات کی شیورٹی دیں, آئین بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے, تو آپ کہ میں بات پوری کر دوں. میں آپ کی اتنی پروٹیکشن کر سکتا ہوں جتنا آئین پاکستان کر سکتا ہے. یعنی میری کوئی پھر بات نہیں سنے گا. یہ آپ کا تجزیہ, میرا یقین ہے, یہ آپ کا تجزیہ, یہ میرا یقین ہے, کیونکہ آئین پاکستان میرے اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ میری تقریر اور تحریر کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. لیکن یہ سب کچھ جو ہوتا ہے, آئین کا آرٹیکل 19 جو ہے وہ جتنا کوئی امپلیمنٹ ہوتا ہے اس ملک میں اتنی. آپ روز ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں, روزانہ ویلا کھڑکاتے ہیں, آپ کریں, آپ بولیں. کھڑکاتے کہ میں جموں راہ کا لے دے جڑے کھڑکانا. اچھا آپ بولیں. دیکھیں بات یہ کہ اداروں کے خلاف بات کرنا وہ پی ٹی آئی نے کی تو غلط کی, اسے نہیں کرنی چاہیے. تو کیوں لگاتے ہیں درمیان میں مسئلہ یار, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے روکے مت. تو کیوں روکا نہیں ہے؟ نہیں, آپ پلیز اپنی چیزیں لکھ لیں دونوں حضرات, اور وہ آج ویسی وہ بڑے تن تنہا. اچھا نہیں منصور صاحب, یہ جو میں دیکھیں آپ مجھ سے یہ بات کہیں کہ جناب یہ چائے ہے, میں کہوں اگر یہ چائے ہے تو یہ اگر تو کیوں درمیان میں لگانا پڑتا ہے؟ اسی کی بنیاد کے اوپر تو پورا تجزیہ چلتا ہے, یہ پلر ہیں اس پورے. ابھی میں کل بھی ایک پروگرام میں تھا سر, تو جب میں نے 2 دفعہ بات کرنے کی کوشش کی تو جو میرے 2 دوست تھے انہوں نے بار بار مجھے انٹرپٹ کیا, تو پھر میں نے ایسے انگلی رکھ لی. تو اینکر نے مجھے کہا بات کریں, میں نے کہا جی میں نے انگلی رکھ لی, ان دونوں سے کہ بات کر لیں, میں کل پرسوں کر لوں گا, کوئی بات نہیں, کوئی ان کو ضروری ہے بات کرنی ہے, میں پرسوں کر لوں گا, کوئی نہیں. تو میں نے اسی لیے آپ سے اجازت لی تھی کہ میری بات پوری ہونے دیجیے گا, مجھے پتا تھا کہ کیا ہونا ہے. میرا پروڈیوسر بتا رہا ہے کہ آپ نے صرف اس گفتگو میں 2 منٹ ضائع کر دیے. نہیں, آپ بولیں. آپ اچھا دیکھیں نا, میرے احتجاج کو بھی آپ ضائع ہونا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں کیسا آئین ہے جس میں میرے بولنے کو بھی آپ کہتے ہیں ضائع کرنا. سننا چاہ رہا ہوں, میں آپ کا تجزیہ سننا چاہ رہا ہوں, دونوں حضرات سے درخواست ان کو بولنے دیں. دیکھیں میں یہ جب میں کہتا ہوں کہ جی پی ٹی آئی اگر ایسا کرتی ہے تو بہت غلط کرتی ہے, اسے نہیں کرنا چاہیے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک دفعہ ہمیں یہ ونس فار آل طے کر لینا چاہیے کہ کوئی بھی نہیں کرے گا. خواجہ صرف قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے وہ تقریر نہیں کرے گا, ایاز صادق کھڑے ہو کے وہ تقریر نہیں کرے گا, جس سے ہمارے بطور قوم مجھے بڑی شرمندگی فیل ہوئی. اور جو غلطی کر لیندے ہو نا, ایسا نان سٹاپ بولنے دیں, ٹھیک ہے نا, بات تو کر لینا نا. یہ نان سٹاپ بولیں, لیکن یہ اکتی دوائی اکتے لان گوڑے تے نہ لان. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, آپ بولیے سر, آپ بولیے بھائی. رانا صاحب آپ بولیے. آپ اپنی آنکھ ذرا پیچھے کر لیں, گوڑے کے قریب کیوں لا رہے ہیں؟ آپ بولیں نا, سن لینا نا. پھر جب مریم اپنی موجودگی میں نعرے لگواتی ہیں تو یہ بھی نہیں لگنے چاہیے تھے. یا گوجرانوالا کے جلسے میں جب نواز شریف صاحب نام لے کے حاضر سروس افسروں کے کہتے ہیں تو تب بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, اور ہمیں سب کو ایک ہی دفعہ میں کنڈیم کرنا چاہیے. جب وہ کیا نام ہے اس کا, مصطفیٰ کھر نے یہ کہا تھا کہ ہم ٹینکوں پہ بیٹھ کے آئیں گے, تو وہ بات بھی آج ریپیٹ ہونی چاہیے کہ اس نے بھی ایسے کہا تھا. جو کہتا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے. میں ہوں, میرا پاکستان ہے تو میں ہوں, لیکن یہ بات سب کو سوچنی چاہیے
کہ ہم اپنی ذاتی انا، ذاتی پسند، ذاتی خود غرضی کی نظر نہ کریں اس پاکستان کو. میں نے تو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ ایک خاتون ہے، اللہ انہیں اور دے، وہ باکو جا کے قیمے والے نان لگا سکتی ہیں، ان کو اللہ نے موقع دیا ہوا ہے. ایک بندہ ہے جو ایک اپنا آئینی حق استعمال کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو وہ بھی نہیں کرنے دیتے. اور اگر وہ بولتا ہے، خاتون نے لاہور میں پشاور میں حملہ کیا ہوا ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کے اوپر، اس نے 10 مئی کو وہاں پہ جو ہے پرتشدد مظاہروں کی قیادت کی ہوئی ہے، اس کے اوپر مقدمات درج ہیں خاتون کے اوپر جو باکو گئی ہے. اس کے والد صاحب نے جب اس کے ایک اوپر آرمی مقدمات چیف تھے، کا وہ جیل طیارہ میں تھی. اغوا کرایا تھا، اس وقت جیل میں اس تھی. کے والد نے ایک آرمی بری چیف ہو کا، چکے اور ہیں. وہ اسے جسٹیفائی وہ کرتے بری تھے. ہو سر، وہ چکے جیل ہیں. چلے گئی تھی جب وہ یہی عدالتیں بری ہو ہماری، چکے ہیں. یہی عدالتیں ہماری، یہ اسی طرح کی contempt of عدالتیں ہماری پھر، نہیں کہ جس میں یہ contempt of 40 court. سال 50 سال بعد ججز یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھٹو کو نہ پھانسی نہیں دی تھی، قتل کیا تھا. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں اگر قتل کیا تھا تو ان ججز کے خلاف آپ نے کارروائی کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے نا. یہ تو اب ایک عدالتی فیصلہ آ چکا ہے نا سر. اب میں جب اس پہ بات کرنے کا حق رکھتا ہوں نا. آپ اختلاف آپ کے خیال، میں آپ کی بات سے یہ تاثر لے رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے اس میں سزا ہونی چاہیے. نہیں، میں یہ نہیں کہ تاثر لے رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی عدالتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے. کل کو یہی جو فیصلے آج ہوئے ہیں، کل کو یہ ختم ہو سکتے ہیں. نواز شریف صاحب کے طیارہ اغوا کیس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بری کرنا غلط تھا؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں بندہ جو تھا نا، اس کا انتقام یا ان کا جو بھی رستہ تھا، آج وہ تسلیم کریں کہ وہ غلط تھا. میں یہ سمپل سی بات کہتا ہوں. ایک جملہ میں کہہ دوں جی آگے، میں تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. ایک جملے کے بعد آپ انہوں نے فرمایا کہ نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں تقریر کی. نواز شریف نے کہا کہ چلتی ہوئی حکومت کو رخصت کر دیا گیا، ہماری حکومت کو. باجوہ صاحب آپ کو، جنرل فیاض حمید صاحب آپ کو حساب دینا ہوگا. عمران خان صاحب ایسی تقاریر 50 کرتے رہے، کسی نے کچھ اس سے زیادہ سخت کرتے ہیں. اس سے زیادہ سخت کرتے رہے. سر الفاظ کے چناؤ کی بات ہو رہی ہے. میر جعفر بھائی الدین صاحب نے میں نواز کہہ شریف رہا نے کہا ہوں کہ عمران خان کی غلطی سے آپ نواز شریف کے ان جملوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. بھائی میں وہ اس نے جو کہا ہے وہ کہا ہے، آپ اون کریں کہ اس نے کہا ہے کہ ایسا کیا ہے. اگر ٹھیک کہا ہے تو پھر اکیلے جنرل فیض کو کیوں سزا ہو رہی ہے، باجوہ کو کیوں نہیں ہوتی؟ سر سن لینا، ان کے اوپر بھی آرٹیکل 6 ایک منٹ، دونوں کیسز میں فرق ہے. جنرل فیض کو جو سزا ہوئی ہے وہ ایک کرپشن کے کیس سے ریلیٹڈ ہے، پراپرٹی ریلیٹڈ کیس ہے، اس میں ایک چیز کا ڈیفرنس ہے. دوسری بات یہ، حکومت گرانے کے حوالے سے جنرل فیض کو ابھی تک کوئی سزا نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہ اگر اس معاملے کے اوپر جائیں، گجرانوالہ کی تقریر کے اوپر جائیں، تو ایکچولی پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کا تو کامن انیمی ایک ہی بنتا ہے، اور وہ ہے جنرل باجوہ. ٹھیک ہے، نون لیگ تو چلے حکومت میں ہے نا، کچھ نہیں کر رہی، پی ٹی آئی کر لے. کیا اب پی ٹی آئی کہاں سے کر سکتی ہے؟ کیوں نہیں؟ یہ کہاں سے؟ وہ تو اپنے بندے سے نہیں مل سکتی جا کے. تو سر پی ٹی آئی جو ہے وہ جنرل باجوہ پہ کوئی کام کرے گی. اور قانون کون سا؟ ان کا وکیل عمران خان کا پیٹ مرا کہ میں نے کلائنٹ سے سائن کروانے، وہ نہیں ہو پاتے. آپ ایک جا کے قانون کی گل کر رہے ہیں، درخواست ڈال دیں، مطلب وہ درخواست ہی پائی. میں ان کی بات سے عمران صاحب کی بات میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کیڑا قانون، ریئلسٹک ہو کے بات کریں. اور وہ یہ ہے کہ جب آپ قانون جب آپ اپنی کریز سے نکل کے کھیلیں گے، جو آپ کی سیاست کی کریز ہے، جو قانون کی کریز ہے، اس سے نکلیں گے باہر، تو پھر آپ کو جواباً قانون کے مطابق جو ہے وہ ہار نہیں پہنائے جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. ملاقاتیں بھی بند ہوں گی آپ کی، آپ کے وہ وکیل کے سائن جو ہیں وہ آپ ترس جائیں گے، آپ وہ جی قید تنہائی کا شکار ہیں، یہ سارا کچھ ہوگا. اور یہ بھی بہت کم ہو رہا ہے، یہ بہت کم ہو رہا ہے اس ملک میں. جن لوگوں آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کم ہو رہا ہے. کیا ہونا چاہیے؟ ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دی گئی تھی اس ملک میں. تو آپ چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو سزائے موت دی جائے؟ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران صاحب یہ جسٹیفیکیشن جو دی جاتی ہے، یہ جسٹیفیکیشن ایک دی جاتی ہے کہ جناب ایک بچہ کہتا ہے جی مجھے تھپڑ مارا گیا ہے، تو وہ اس کی جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے تجھے تو پتہ نہیں تیرے بڑے بھائی کو مکے پڑ چکے ہیں. مطلب اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو مکے مارنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں صرف ان کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں. اس ملک میں اس سے زیادہ کچھ ہو چکا ہوا ہے. آپ اپنی آنکھ کی خرابی کا ملاقات نہیں ہو رہی، لوگ پائے لگ گئے، لوگوں کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. اس ملک میں یہ کچھ ہو چکا ہے. تو ابھی تو پاکستان کی، اور آپ سمجھتے ہیں اب بھی پاسبل ہے؟ نہیں پاسبل، یہ 2026 میں بھی پاسبل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنی سیاست کرنی چاہیے. آپ کو شخصیات کے ساتھ ذاتی انتقام، ذاتی دشمنی نہیں بنانی چاہیے. جواب سر، بھٹو نے سیاست کی تھی یا ذاتی انتقام، یا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کیا تھا؟ سر میں جو انہوں نے کہا تھا، اب رپورٹر لیے ہم تو اس وقت نہیں تھے، جو کتابوں میں پڑھا ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں تسمے بڑھاواں گا مچھاں دے.
अच्छा ये सजा इसकी मिली थी। और नहीं वो तो बाद में भी हुआ था ना। अगर आप पूरा भुट्टो साहब के जाने के बाद भी 79 में जब उनको फांसी दी गई, उसके बाद से लेके पूरा 80s का जो अशरा है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़ियाउल हक साहब के खिलाफ जो उस वक्त अपना एक स्टांस रखा वो बड़ा पर्सनल था। हाँ, वो कोई पर्सनल ही था ना। बिल्कुल सही। तो ये तो हुआ है, लेकिन उसको पॉलिटिकल स्ट्रगल के नाम पे आज जाना जाता है। लेकिन बेनजीर भुट्टो साहबा ने, जब बेनजीर भुट्टो आई थी, पाकिस्तान वापस आई थी, उन्होंने जो तर्ज अमल इख्तियार किया, अगर वो इमरान खान की रूह उनके अंदर होती या उस मिजाज की वो होती, तो यहाँ पर जितने लोग थे इमरान खान तक ख्वाब नहीं सोचे। वो एक डील करके आई थी ना, तय करके आई थी ना ये सारी चीजें कि मैं आऊंगी, मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं ऐसे नहीं करूंगी। अच्छा मैं सुन ले इमरान साहब कुछ कह रहे हैं, सुनो क्या कह रहे हैं, तो तुम कर लो, कर लो। हाँ ये डील कर लो कह रहे हैं। मैं इमरान तो कह रहे हैं मैं छोटा था, मैं एक मिनट, मैं बीबी के इस्तकबाल में मौजूद था। वो डील के लिए तैयार नहीं हो रहा, अगले नहीं हो रहे। एक जुमला सुन लो ना, और नहीं होने होंगे। मैं ना बीबी के जब इस्तकबाल हुआ है ना, मैं उसमें हिस्सा था। मैंने वो झंडा बांधा हुआ था। जाले थे आप? जी जाला था मैं हम हर डेमोक्रेट के साथ खड़ा। ठीक है, मुझे अच्छी तरह याद है कि उस जलसे में अमेरिका का झंडा जलाया गया, तो पीटीआई की क़यादत, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने आके उस लड़के को मना किया। वैसे झंडा ला लो या पीटीआई बन जो की कोई गल नहीं है। तो डेमोक्रेट जहां पे भी खड़ा होगा ना वो डेमोक्रेट ही होगा, ठीक है ना। तो उस क़यादत ने आके उन्हें कहा कि ये झंडा ना जलाएं और इसे हटा दें फौरन, ठीक है। मेरे सामने वहां पे जब उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानबाजी हुई तो उन्हें रोक दिया गया कि नहीं करनी। मैं एक अर्ज करूं, जी करें। ये जो आप बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल दी आपने, बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल थी। आपको पता है वो खान साहब जब एक दफ़ा जा रहे थे इस्लामाबाद की तरफ, चढ़ाई कर रहे थे और बिल्कुल सेंटोरस के पास पहुंचे, मैं जगह भी बता रहा हूँ, सेंटोरस के, आप ये बेशक फुटेज भी निकलवा लीजिएगा, सेंटोरस के पास पहुंचे थे, कंटेनर के ऊपर, ट्रक के ऊपर खड़े हुए थे, तो नीचे चंद लड़कों ने जो है वो अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, तो खान साहब ने उनको भी मना करवा दिया। तो ओए नारे नहीं मारने अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के साइफर के ऊपर बैठ के पूरी पॉलिटिक्स करनी है, अमेरिका का जो यार है गद्दार है, इसके ये नारे नहीं। मैं तो जो अर्ज करना चाह रहा हूं वो बीबी की उन्होंने बात नहीं, मैंने उन्हें बताया कि इनकी सबसे बड़ी दो ख्वाहिशें हैं, एक या तो वो कंप्रोमाइज करे बीबी की तरह या किसी की तरह, नहीं तो उन्हें फांसी ला देंगे। अच्छा वो आए कैसे? मैं ये मेरा सवाल ये है यार, ये सुन लेना बात तो सुन ले यार, हम ये बार बार जो कोड करते हैं कि जो फांसी लग गई थी, वरना ऐसे फांसी हो गई थी, वरना यूं फांसी हो जाएगी। मेरी तरफ से नहीं आप बड़ी ख्वाहिश है आप इमरान साहब बंदा जो आप इमरान साहब की बात सुन ले, पहले राणा साहब चैनू भी लग जाए, राणा साहब बात सुन ले, बंदा बात ही ना करे, राणा साहब बात सुन ले, इमरान साहब गाली ना कर राणा साहब की बात, इमरान साहब की बात सुन, नहीं करनी चाहिए सर, बात तो सुन लेना, सीधा कह दो सर, बात सुन ले। इमरान साहब मतीउल्लाह जान के साथ गुफ्तगू करते हुए कमरा अदालत में ये वीडियो पड़ी है यूट्यूब के ऊपर, इमरान खान साहब कह रहे हैं मेरी तरफ से कोई बिट्रेल नहीं हुआ, मैंने कोई वो जो हमारा जो भी मुआहदा था, मुआहदे के अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए, मैंने कुछ हरकत नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया, ये बाजवा ने किया है मेरे साथ, बाजवा ने। और पाइन वो अब भी चलने के लिए तैयार है, जरा कहते ना चैंपियन वो मान नहीं रहा, वो बड़े बड़े वड्डे जर्नलिस्ट कहते हैं वो बस अंदर अपनी मर्जी से है, अभी उसका मूड नहीं बाहर आंदा, वो बाहर पता नहीं क्यों। और भाईजान अगले नहीं मान रहे, अगले नहीं मान रहे भाई, बात ये और भाई वो कहते हैं निर्णायक तो भाई, मैं अगलों पे तो मेरी खैर जरूरत नहीं है कि मैं कमेंट करूं, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि जिस बंदे ने बकौल ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ नहीं मनन देना, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ट्वीट ਦੇ ਨਾਲ मेरे हाथ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ उर्दू में बहुत ज्यादा पंजाबी सॉरी सर, आपके ट्वीट के ऊपर भी रौला पड़ जाएगा, आप दे गाली, मैं क्यों गाली दूं? ਤੁਸੀਂ क्यों चाहते हो कि मैं गाली करूं? मैं क्यों दूं गाली? सॉरी, लेकिन ये कि जो बंदा बकौल आपके पैरी पैरे है और उसको कोई नहीं सुन रहा और कुछ नहीं हो रहा, तो तुसी इन्ने के बहादुर हो जो एक ट्वीट उसका नहीं बर्दाश्त कर सकते। अलीमा खान साहब तो कह रही है ना, अलीमा खान साहब ऑन रिकॉर्ड कितनी दफा मुझसे बात एक जुमला सर, आप बात तो आप उस तंज को नहीं समझते कि वो कहना क्या क्या कह रही है, आप हमें बताएं आप हमसे चाहते क्या है, वो तंजिया कह रही है, आप तो उर्दू इतनी अच्छी समझ रही है। अच्छा नहीं, मैं मेरी कोताही है। अच्छा जी मंसूर साहब एक गुजारिश मुझे करने दें, ये जो हर रोज किसी न किसी टॉक शो में, हर किसी टॉक शो में मेरे हमारे दोस्त अहबाब या पीटीआई के लोग या हमारे कुछ दानिशवर कहते हैं एक ट्वीट से डरते हैं, भाई तुम ट्वीट कर ले, इससे क्या कोई आपको जेल की दीवारें टूट जाएंगी? अगर इमरान खान साहब ट्वीट कर देंगे या एक्स पे कोई पैगाम दे देंगे, क्या उस मुल्क के अंदर भूचाल आ जाएगा? क्या इनके कारकुनों सड़कों पर निकल आएंगे एहतजाज करने के लिए? भाई आपका ट्वीट इसलिए बंद करवाते हैं कि आप रियासत के इदारे के सरबराहान को गालियां न दें। अच्छा गालियां देने से आपको रोकते हैं,
بھئی آپ کے ٹویٹ سے کوئی نہیں گھبرا رہا کہ آپ کو کہتے جی ایک ٹویٹ سے ٹانگیں کانپ رہی ہیں. بھئی آپ 2000 ٹویٹس کرتے رہے, آپ نے 50 تقاریر کی, آپ اقتدار سے نکلنے کے بعد جگہ جگہ جلسے کرتے رہے, آپ نے اس ملک کے اندر پورے ملک میں جلسوں کی آپ نے لائن لگا دی, کیا ہوا؟ آپ پھر نکلیں بار جلسے کر لیں گے, کیا ہو جائے گا؟ سوال یہ ہے کہ آپ کو جو منع کیا جاتا ہے, اس بات سے منع کیا جاتا ہے اسحاق رانا صاحب کہ آپ کے قومی ادارے ہوتے ہیں, قومی اداروں کے اوپر آپ تنقید کریں اس حد کے اندر جو آپ کو آئین اجازت دیتا ہے. آپ تنقید بے شک آئین سے باہر نکل کے بھی کر لیں, لیکن آپ ان کی, میں آپ کے کیا لفظ استعمال نہیں کر سکتا. میں آسان طریقہ بتا, آپ آسان طریقہ کہتے ہیں, آپ اس کو اس طرح کہہ لیں کہ آپ اس طرح تنقید کریں جس طرح اسحاق رانا صاحب کرتے نہیں, اسحاق رانا صاحب والی تنقید کر لو نا. سر مسئلہ یہ ہے کہ نہ عمران خان صاحب کو کوئی پھانسی لگوانے کی ہمیں کوئی خواہش ہے, نہ عمران صاحب کو. عمران خان صاحب کو باہر آنا چاہیے. بہت اچھا بول رہے ہیں. صرف ایک جملہ, آپ اتنا ملک صاحب اچھا بول رہے ہیں کہ آئین یہ اجازت, آئین باقی لوگوں کو جو کہتا ہے ذرا اس پہ بھی بات کریں گے کبھی آپ؟ اچھا کس بات پہ آئین کہتا ہے آپ مجھے بتائیے. یہی عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کی تقاریر, میں سوال آئین کا کرتا ہوں, آپ عمران کی طرف چلے جا رہے ہیں. بریک لینی ہے. بہت شکریہ آپ کا اسحاق رانا صاحب, عمران شفقت صاحب, نصرت ملک صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, یہ تھوڑی دیر پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی, میں صرف ایک ایڈیٹوریل پوائنٹ آف ویو سے یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہم بالکل بھی نہیں سمجھتے کہ کبھی بھی کسی سیاسی رہنما کو جو ہے وہ پھانسی ہونی چاہیے, یا صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اس کے اوپر مقدمات ہیں تو اسے پھانسی دی جانی چاہیے. جو کچھ بھی پاکستان کی تاریخ میں ہوا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا, آج اسے جوڈیشل مرڈر کے طور پہ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. جہاں پہ عدالتوں کی بات ہو رہی ہے, قانونی معاملات کے حوالے سے ہو رہی ہے, تو آج ایک بڑا قانونی فیصلہ بھی سامنے آیا ہے, اسے ڈسکس کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور اب کچھ بات کریں گے اسلام آباد کے معروف سوشل میڈیا انفلوئنسر ثنا یوسف کے قتل کے مقدمے کی. گزشتہ سال 2 جون کو پیش آنے والے اس افسوسناک واقعے کے بعد پولیس نے اسے ایک ٹیسٹ کیس بنایا اور 24 گھنٹوں کے اندر ہی ملزم کو گرفتار کر لیا. آج اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے اسی مقدمے میں مجرم عمر حیات کو سزائے موت سنائی ہے, جبکہ گھر پر ڈکیتی کرنے کے جرم میں 10 برس قید اور 20 لاکھ روپے جرمانے کا فیصلہ بھی سنایا گیا. عدالت نے یہ فیصلہ مجرم کی موجودگی میں سنایا. انصاف کے اس سفر میں گزشتہ 11 ماہ کے دوران عدالتی کارروائی کس طرح آگے بڑھی, پروسیکیوشن نے کس انداز میں کیس کی پیروی کی, اور کتنے گواہان کو بیانات قلم بند کروانے کے لیے بلایا گیا, اس حوالے سے مزید جانیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہم نیوز کی رپورٹر فرح ماجوین صاحبہ. فرح, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو اس کے بیک گراؤنڈ, اس کیس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے گا, اور یہ واقعہ اسلام آباد میں کب پیش آیا تھا, کیسے پیش آیا تھا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو مجرم ہے جسے آج سزا سنائی گئی, اس کی گرفتاری کیسے عمل میں آئی؟ جی بالکل, گزشتہ برس 2 جون 2025 کو ایک واقعہ پیش آتا ہے جب سیکٹر G13 کے ایک گھر میں ایک شخص داخل ہو کر ایک نوجوان لڑکی پر 2 گولیاں جو ہے وہ برساتا ہے, جس کے نتیجے میں وہ جہاں بھاگ ہو جاتی ہیں. اور یہ لڑکی کوئی اور نہیں, ثنا یوسف تھی, جو کہ ایک ابھرتی ہوئی ٹک ٹاکر تھی, سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی, اور کافی زیادہ فالوورز جو تھے وہ انہیں پسند کرتے تھے ٹک ٹاک پر اور دوسرے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تھے. جس وقت یہ واقعہ پیش آتا ہے اس وقت جو مقتولہ ہیں ان کی والدہ بھی گھر پر موجود تھی اور ان کی پھپھو بھی گھر پر موجود تھی, اور جو ملزم ہے وہ گھر میں داخل ہوتا ہے. ثنا سے مختصر ان کی بات ہوتی ہے, جس کے بعد یہ بات کے دوران ہی 2 گولیوں کی آواز آتی ہے, جو کہ ان کی والدہ کا بیان بھی تھا. عدالتی ریکارڈ پر بھی یہی بتایا گیا کہ والدہ کی جانب سے کہ ایک شخص گھر میں داخل ہوتا ہے, جو میری بیٹی ہیں ثنا یوسف, ان کے کمرے میں جاتا ہے, جس کے بعد اچانک سے 2 گولیوں کی آواز آتی ہے. جب وہ کمرے میں پہنچتی ہیں والدہ تو دیکھتی ہیں کہ ان کی بیٹی خون میں لت پت جو ہے وہ زمین پر پڑی ہے, جس کے بعد وہ جو پھپھو گھر میں موجود تھی ان کے ساتھ مل کر بیٹی کو ریسکیو کرتی ہیں, اور جو ملزم ہے وہ اس دوران جو ہے وہ گھر سے فرار ہو جاتا ہے. یہ تمام تر واقعہ جب پیش آیا تو اس کے جو اگلا دن تھا 3 جون کو والدہ کی مدعیت میں تھانہ سنبل میں اس واقعے کی جو FIR ہے وہ درج کی گئی تھی, جس کے بعد بہت ہی مختصر ٹائم میں پولیس نے تفتیش کی. اہل علاقہ سے گھر میں جو CCTV کیمراز, اطراف میں جو CCTV کیمراز موجود تھے, سیف سٹی کے جو کیمراز موجود تھے, ان کی مدد لی گئی, جس کے بعد پولیس نے صرف 20 گھنٹے میں ہی مجرم کو جو ہے وہ فیصل آباد کے علاقے جوڑا والا سے گرفتار کر لیا. اور گرفتاری کے بعد ابتدائی طور پر جب ملزم کو عدالت میں پیش کیا گیا تو 14 روزہ ریمانڈ جو ہے وہ پولیس نے حاصل کیا, جس دوران پولیس نے جو آلہ قتل تھا پسٹل وہ بھی برآمد کی. اس دوران جو ہے وہ عمر حیات کی جانب سے جو ثنا تھی ان کا موبائل بھی سنیچ کیا گیا تھا, وہ موبائل بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے, موبائل بھی برآمد کیا گیا, اور ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ سامنے آئی تھی. لیکن بعد میں عمر
حیات جو ہیں وہ اس سٹیٹمنٹ سے مکر گئے. انہوں نے جو اپنا جرم کا اقرار کیا تھا, اعتراف جرم سے وہ مکر گئے, جس کے بعد پہلی بار جو ہے وہ اس کیس میں جو ہے وہ پروسیکیوشن کی جانب سے گواہان کی فہرست جو ہے وہ مرتب کی گئی. 31 گواہان کی فہرست جو ہے وہ مرتب کی گئی تھی, جس کے بعد اس کیس کا ٹرائل شروع ہوا. فرا, ان تمام معاملات کے اندر عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کی کیسز کئی سال لٹکتے ہیں, لیکن اس معاملے کے اندر 11 ماہ کے اندر ہی اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ کر دیا گیا. یہ جو مختصر عرصہ ہے اس میں عدالتی سفر کیسے گزرا ہے؟ جی بالکل, کافی اسپیڈی ٹرائل رہا ایز کمپیئر ٹو ادر کیسز جو ہم نے میں نے اپنی عدالتی رپورٹنگ میں دیکھے ہیں. کافی لمبا ٹرائل چلتا ہے کیونکہ اس میں شواہد بڑے اووس تھے اور جو چشمدید گواہ تھے وہ بھی موجود تھے. اس کے علاوہ بھی 31 لوگ تھے جنہوں نے ملزم کو مقتولہ کے گھر کے باہر دیکھا تھا, اور اس سے قبل بھی وہ گھر کے باہر کافی دنوں تک آتا جاتا رہا. ڈیجیٹل شواہد بھی کافی سٹرونگ تھے اس کیس میں. جج افضل مجوکا نے 8 ماہ کا جو قلیل عرصہ تھا اس میں جو ہے اس تمام تر کیس کا ٹرائل مکمل کیا. پروسیکیوشن کے پاس ملزم کے خلاف ٹھوس شواہد موجود تھے, جس کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا, جبکہ اس دوران ملزم کا جو اعترافی بیان تھا وہ بھی جو ہے کافی سٹرونگ ایویڈنس کے طور پر سمجھا جاتا ہے. لیکن جب عدالت کے سامنے ملزم مکر گیا, اس کے بعد پروسیکیوشن کے پاس اتنے شواہد موجود تھے کہ وہ اپنا کیس جو ہے وہ ثابت کر سکیں, اور 8 ماہ کا قلیل عرصہ لگا جس میں یہ کیس ثابت ہوا. اور آج جب اس کیس کا فیصلہ سنایا جا رہا تھا تو جو ثنا یوسف ہیں ان کے پیرنٹس بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے, اور وہ کافی سیٹسفائی تھے کہ اتنے قلیل عرصے میں ان کی بیٹی کو انصاف ملا ہے, اور اس سے معاشرے میں جو دیگر لوگ ہیں جو قانون سے مایوس ہو چکے ہیں ان کا اعتماد بھی عدالتوں پر بحال ہوگا. فرا, آپ نے اس معاملے کے اندر ڈیجیٹل شواہد کی بات کی, فورنزکس کی آپ نے بات کی, ایسے کون سے شواہد تھے جو عدالت میں پیش کیے گئے جس کی وجہ سے فیصلہ ہوا؟ پروسیکیوشن کی جانب سے فرد جرم عائد ہونے کے بعد 31 گواہان کی لسٹ مرتب کی گئی تھی, جس میں سے 27 گواہان کے بیان جو ہیں وہ قلم بند کیے گئے, جس میں 2 چشمدید گواہ والدہ اور پھپھو تھی جو کہ وقوعے کے روز گھر پر موجود تھی, اور انہی کی جانب سے ثنا یوسف کو ریسکیو کر کے اسپتال پہنچایا گیا تھا, اور انہی کی مدیت میں ہی یہ اس کیس کی FIR بھی درج کی گئی تھی. یہ کافی اسٹرانگ ایویڈنسز تھے. اس کے بعد پولیس نے اپنے تفتیش کا دائرہ کار وسیع کیا. اطراف میں جتنے بھی کیمراز موجود تھے وہاں سے بھی پتہ چلا کہ ملزم پہلے سے ہی جو ثنا یوسف کے گھر کی ریکی کر رہا تھا, اور یہاں پر اس کا آنا جانا پہلے سے تھا. وقوعے کے روز بھی وہ کافی دیر تک جو جائے وقوعہ ہے وہاں پر موجود رہا, ثنا یوسف سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا, لیکن جب کانٹیکٹ نہ ہو سکا اور ان کی جانب سے اسے مسلسل انکار کا سامنا کرنا پڑا تو مشتعل ہو کر اس نے گھر میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا, اور گھر میں داخل ہونے کے بعد 2 گولیاں مار کر ثنا یوسف کو جائے وقوعہ پر قتل کر دیا, جس کے بعد جو ملزم کے ہاتھوں کے نشانات تھے وہ بھی جو ہے وہ پسٹل سے برآمد کیے گئے. پسٹل بھی برآمد کر لیا گیا. فون جو ثنا یوسف سے وہ چھین کر لے گئے تھے اس کی برآمدگی بھی ایک ایویڈنس کے طور پر عدالت کے سامنے تھی, جو کہ ایک سٹرونگ ایویڈنس تھا. ان تمام شواہد کو جو ہے وہ عدالت کے سامنے جو ہے وہ انکار نہیں کیا جا سکتا ان کی سچائی سے, جو کہ ایک سٹرونگ جو دفاع جو ہے وہ پروسیکیوشن کی جانب سے سامنے آیا تھا عدالت کے سامنے اپنا کیس ثابت کرنے کے لیے. یہ سٹرونگ جو بنیاد تھی, یہ تمام تر شواہد بھی بنے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی چشمدید گواہ تھے, اہل علاقہ کے جو گواہ بیانات تھے وہ بھی قلم بند کیے گئے. یہ تمام تر جو کیس تھا اس میں ڈیجیٹل شواہد نے کافی سٹرونگ جو ہے وہ اپنا اثر چھوڑا, جس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ قلیل عرصے میں جو ہے وہ اپنے انجام پہ پہنچا. جس کے بعد عدالت نے تمام شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کیس میں 3 سیکشنز کے تحت جو ہے وہ سزا سنائی ہے. قتل میں سزائے موت سنائی گئی ہے, جبکہ سیکشن 392 جو کہ ڈکیتی سے متعلق ہے اس میں بھی جو ہے ملزم کو 10 سال سزا اور 2 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے, جبکہ سیکشن 499 کے تحت جو کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت دراندازی کی کوشش ہے یا کسی کے گھر میں بغیر اجازت گھسنے سے متعلق ہے, اس کیس میں بھی جب دراندازی ہوئی تو ملزم کے شواہد موجود تھے. یہ بھی جو الزام تھا وہ ثابت ہوا. 10 سال سزا اور 2 لاکھ روپے جرمانہ اس سیکشن کے تحت بھی ہوا ہے, جبکہ ملزم پر ایک اور سیکشن بھی ثابت ہوا ہے جو کہ 11(4) ہے, سیکشن جو کہ غیر قانونی اسلحہ رکھنے سے متعلق ہے. یہ سیکشن بھی پروو ہونے پر عدالت نے 1 لاکھ جرمانہ
جرمانہ اور 1 سال کی سزا اس سیکشن میں بھی جو ہے وہ ملزم پر عائد کی ہے۔ عمر حیات جو تھے وہ صحت جرم سے انکار کر چکے تھے، جس کے بعد پروسیکیوشن نے شواہد اور گواہان کی جو لسٹ تھی اور گواہان کے جو بیانات تھے اس پر اپنا کیس ثابت کیا۔ تھینک یو فرح، بہت شکریہ آپ کا۔ ہم نیوز کی نمائندہ فرح محجوبین ہمیں تفصیلات سے آگاہ کری تھی۔ ناظرین، پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔